हेलो, मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर। हमारी सीरीज का उन्वान है रूह में बपतिस्मा, और इस सीरीज का मकसद आपको रूह में बपतिस्मे के बारे में गहरी समझ देना है, ताकि आप रूह में बपतिस्मा पाने, रूह की कुवत में चलने के काबिल हो सकें। और हमने देखा कि रूह में बपतिस्मा हम पर खुदा का रूह है, जो हमें खिदमत के लिए ताकत देता है। और हमने हकीकत में वही देखा जिसे हम रूह की खिदमत कहते हैं, रूहुल कुद्स की बरकत कहते हैं। नए अहद नामे में इसके दो हिस्से हैं। सबसे पहले निजात पर हमें अपने अंदर खुदा का रूह हासिल होता है, और ये हमारे लिए खुदा के साथ हमारी बरकत के लिए है, खुदा के साथ हमारी अपनी पाकीज़गी की ज़िंदगी के लिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमें अपने ऊपर खुदा के रूह की ज़रूरत है, खिदमत की ताकत के हसूल के लिए। ये ज़मीन पर खुदा की मर्ज़ी पूरी करने के लिए तमाम नेमतों और सलाहियतों को मुतहरिक करता है, और ये रूह में बपतिस्मा है। और इसी पर हम तवज्जो मरकूज़ करेंगे। हमने देखा कि पुराने अहद नामे में सुने, हालांकि रूहुल कुद्स के नए अहद के काम की पेशन गोई की गई, और इसे बाप का वादा कहा गया था। यस्सु ने कई मौकों पर कहा कि देखो, मैं अपने बाप का वादा तुम पर नाजिल करूंगा, और इंतजार करो। बाप के वादे के दरअसल दो हिस्से थे। हमारे अंदर का रूह जो हमें नई पैदाइश पर मिलता है, जो मसीह की मौत और जी उठने से पहले दस्तयाब नहीं था। लेकिन जब हम मसीह को पाते हैं तो रूह हमारे अंदर आता है और हमें एक नया मखलूक बनाता है, और अब सकूनत करने वाला रूह ईमानदारों के पास मौजूद है। अब नजात के बाद एक दूसरा तजुर्बा दस्तयाब है, जिसे रूहुल कुद्स में बपतिस्मा कहा जाता है, जो कि खिदमत के लिए ताकत की तरगीब है। और यही वो चीज़ है जिसके लिए हम पुराने अहदनामे की पेशन गोइयों पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। हिजकिय्याह 36 में पेशन गोई की गई, और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा, और मैं तुम्हारे अंदर अपना रूह डालूंगा, एक नया रूह दूंगा जो कि अंदर का रूह है। लेकिन उसने योएल के जरिए ये पेशन गोई भी की कि मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। इसके नतीजे में उनमें रूहानी नेमतें जारी होती हैं, और इस तरह तमाम ईमानदारों के अंदर रूह दस्तयाब होने का जज्बा भी मौजूद है। मुआफ़ी की रूह तमाम ईमानदारों के लिए दस्तयाब है, और उसकी पेशनगोई की गई थी, और ये बाप का वादा था। और हमने देखा कि वो वादा पूरा हुआ मसीह की मौत और जी उठने के जरिए से। और मसीह ने हमें उस लानत से निजात दिलाई जो हमारे लिए नासूर बन गई थी, ताकि अब्राहम की बरकत मसीह यस्सु में गैर कौमों पर यानी हम पर नाजिल हो, ताकि हम ईमान के जरिए रूह का वादा हासिल कर सकें। रूह के वादे को देखें, और इस तरह खुदा ने जो वादा किया था वो खुद रूहुल कुद्स था, और रूहुल कुद्स हर एक नेमत लाता है हमारे लिए भी। और इसी तरह अब्राहम की बरकत दो हिस्सों में थी। वो कहता है, मैं तुझे बरकत दूंगा और बायसे बरकत बनाऊंगा। और इस तरह सबसे पहले हमारी अपनी जिंदगी के लिए बरकत हमारे अंदर खुदा की रूह के जरिए है, और इसके अलावा ये बरकत जो हमें दूसरों के लिए बायसे बरकत बनाती है, हम पर खुदा का रूह भी होता है। और इनमें से हर एक को हम ईमान के जरिए हासिल करते हैं, और हम नजात के वक्त इसे पाते हैं मसीह में बपतिस्मा और हमारी जिंदगी के लिए रूह की बरकत। लेकिन ईमान से हम रूह में बपतिस्मा भी लेते हैं, जो हम पर खुदा के रूह का होना है। और इसलिए ये दोनों ही अहम हैं। पहला हमारी नजात के लिए अहम है, और दूसरा हमारे खुदा का हथियार बनने के लिए, और दूसरों को खुशखबरी बांटने के लिए, और खुदा के काम करने में खुदा की हम्दो सना करने के लिए अहम है। उसने बाप के वादे को रूहुल कुद्स में बपतिस्मा लेने के तौर पर यहाँ बयान किया है, और वो कहता है, सुने, रूहुल कुद्स में बपतिस्मा जरूरी है। जब तक कि तुम रूहुल कुद्स की ताकत ना पाओ, कुछ भी करने की कोशिश ना करो। और इसलिए हमने देखा कि ये तजुर्बा करने के लिए बहुत से लोग रूह में बपतिस्मा नहीं लेते, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि जब वो नए सिरे से पैदा होते हैं तो पहले ही रूहुल कुद्स की हर
چیز پا لیتے ہیں اور اس لیے وہ کسی اور تجربے کی تلاش میں نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ ہم اس کے دوہرے تجربے کو مسیح میں بھی دیکھتے ہیں۔ وہ روح کے وسیلے پیدا ہوا تھا اور اس کے اندر پاکرو سکونت کرتا تھا، اور اس نے اپنی پوری زندگی روح میں گزاری اور ایک کامل زندگی گزاری۔ اور جب اس نے پانی میں بپتسمہ لیا، جب وہ 30 سال کی عمر کا تھا، تو اس نے اپنے اوپر بپتسمے کو پایا جس نے اسے خدمت کے لیے بااختیار بنایا۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب یسوع نے بپتسمہ لیا تو روح القدس اس پر نازل ہوا اور اس پر ٹھہر گیا، اور اب وہ شفا دینے لگا، معجزات کرنے لگا، اور اب اسے خوشخبری سنانے کا اختیار دیا گیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کو بتایا گیا کہ جس پر روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے، لہٰذا 30 سال کی عمر میں یسوع جس کے اندر پہلے سے ہی روح موجود تھا، اس نے اپنے اوپر روح کو حاصل کیا، اور اسی وقت اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ اور اس طرح یہ کہتا ہے کہ یسوع ہمیں روح القدس میں بپتسمہ دے گا، لہٰذا آپ کو روح القدس میں بپتسمہ لینے کے لیے یسوع کے پاس آنا ہوگا۔ لیکن روح میں بپتسمہ لینے کا خاکہ یسوع نے اپنے بپتسمہ لینے کے ذریعے پیش کیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ یسوع نے بغیر پیمائش کے مکمل طور پر یہ روح القدس حاصل کیا۔ ہم بغیر پیمائش کے روح القدس حاصل نہیں کر سکتے، لیکن یسوع اپنی نعمتوں اور خدمتوں کے مطابق ہم میں سے ہر ایک کو روح القدس تقسیم کرتا ہے، اور اس طرح وہ ہمیں روح القدس دیتا ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے پاس روح القدس کی معموری موجود ہے، لیکن انفرادی طور پر ہم پر روح القدس پہلے نہیں ہوتا، لہٰذا یسوع کا بپتسمہ تمام بپتسمہ لینے والوں کے لیے ایک خاکہ ہے جو دکھاتا ہے کہ روح میں بپتسمے میں خدا کا روح ہے جو ہم پر آتا ہے اور ہمیں طاقت کا لباس پہناتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی میں بپتسمہ اور روح میں بپتسمہ، آپ دیکھیں ان دونوں کے درمیان ایک دلچسپ تعلق ہے، کیونکہ خدا نے ارادتاً اس کا اہتمام اس طرح کیا کہ یسوع نے اس وقت روح میں بپتسمہ پایا جب اس نے پانی میں بپتسمہ لیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ پانی سے باہر آیا اور اس نے روح میں بپتسمہ پایا۔ اور خدا ہمیں اس کے ذریعے سے یہ بتاتا ہے کہ روح میں بپتسمے اور پانی میں بپتسمے کے درمیان ایک قریبی تعلق ہے، اور ہم متعدد حوالوں میں دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں متی 3:11 میں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا، میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، یہ ہونا چاہیے تھا پانی میں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، یہ بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ روح القدس اور آگ میں بپتسمہ دے گا۔ تو یہاں یوحنا کے پانی کے بپتسمے کو یسوع کے روح میں بپتسمے کے متوازی پیش کیا گیا ہے، اور بدقسمتی سے مکمل معنی بہت سے تراجم میں کہیں کھو گئے ہیں جو کنگ جیمز کے ورژن کی پیروی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بپتسمہ پانی کے ساتھ تھا اور روح کے ساتھ تھا، لیکن یونانی متن کے مطابق یہ پانی میں یا روح میں بپتسمہ لینا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ وہ ذریعہ ہے جس میں بپتسمہ ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے پانی میں بپتسمہ لیا تھا، پانی میں ڈوبنا، اور اسی طرح سے ہم روح میں بپتسمہ لیتے ہیں، یعنی ہم روح میں ڈوبتے ہیں۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس میں ہم ڈوبتے ہیں اور جس میں ہم دراصل رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ بپتسمے کا مطلب غوطہ لگانا ہے، اس لیے بپتسمے کی وضاحت کرنے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ کس ذریعے میں بپتسمہ لیتے ہیں جس میں کسی کو پہلے سے بپتسمے میں ڈبویا گیا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا لوگوں کو پانی میں بپتسمہ دیتا تھا، یعنی پانی وہ ذریعہ تھا جس میں وہ ڈوبتے تھے۔ تو کنگ جیمز کا ترجمہ پانی سے کیوں کیا گیا؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اجازت دیتا ہے کہ پانی کو چھڑکا جائے یا پھر پانی کا قطرہ جو ہے کسی پر ڈالا جائے۔
اس طرح اس کے معنی کمزور پڑتے ہیں کیونکہ چرچ کی تاریخ میں اس وقت کلیسیا نے مکمل پانی میں بپتسمہ لینا دراصل بند کر دیا تھا اور وہ صرف پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے، اور اگر حقیقی ترجمہ یہ ہوتا تو یوحنا ان کو پانی میں ڈبونے کی بجائے ان پر پانی کا چھڑکاؤ کرتا، کیونکہ دیکھیں یہ اس حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ کلیسیا بائبل کی تعلیم سے ہٹ گئی تھی، لہٰذا اس حقیقت کو چھپانے کے لیے دو چیزیں کی گئیں۔ نمبر ایک، یہ کہہ کر کہ پانی کے ساتھ انہوں نے اسے پانی کے چھڑکاؤ کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا تھا، پھر یہ کہ یسوع روح کے ساتھ بپتسمہ دیتا ہے، لیکن پھر یہ روح کے بپتسمے کو روح کے ساتھ چھڑکنے کے نظام کو کیسے پیش کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یونانی لفظ کا ترجمہ کرنے کی بجائے انگریزی سے دراصل اس کا ترجمہ کیا تھا اور اسی طرح سے اسے پیش کیا گیا۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو چھڑکاؤ کا عمل واضح طور پر باطل ہو جاتا، تو انہوں نے یونانی کے لفظ بیپٹسٹ کو بیپٹائز یعنی انگریزی کے اس لفظ میں بدل دیا، جو کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ انتہائی غلط ہے، اور انہوں نے اسے کسی بھی طرح سے وسیع کر دیا کہ پاسٹر پانی لگانا چاہیں تو وہ پانی لگا دیں یا پھر وہ پانی کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں۔ تو زیادہ تر لوگ اس بات سے بالکل بے خبر رہے کہ لفظ بپتسمے کا اصل معنی ڈوب جانا ہے، یعنی مکمل غوطہ لگانا، اور ہمیں اس کا ترجمہ پانی میں بپتسمہ کرنے کی ضرورت ہے، اور روح میں بپتسمہ روح سے نہیں یا پانی سے نہیں، کیونکہ یہ معنی کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس لیے متی 3:11 کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ میں تو تم کو پانی میں بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تم کو روح القدس اور آگ میں بپتسمہ دے گا۔ اور اسی طرح مرکز 8 کو دیکھیں، میں نے تو تم کو پانی میں بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس میں بپتسمہ دے گا۔ لوکا 3:16، میں تو تمہیں پانی میں بپتسمہ دیتا ہوں، مگر وہ تمہیں روح القدس اور آگ میں بپتسمہ دے گا۔ اور پھر یسوع نے خود کہا، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ یہ تمام بیانات پانی میں بپتسمے کا روح میں بپتسمے کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے بپتسمے میں یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا، جس نے لوگوں کو پانی میں بپتسمہ دیا، اور یہ ایک تشبیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ دوسرے بپتسمے کی ایک تصویر ہے، روح میں بپتسمے کی، اور اس معاملے میں یسوع روح میں بپتسمہ دینے والا ہے، اور وہ روح کے ذریعے سے بپتسمہ دیتا ہے، لہٰذا یہ تمام حوالے روح میں بپتسمہ اور پانی میں بپتسمہ کے درمیان تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ بعد میں کیا آئے گا۔ پانی میں بپتسمہ بالکل واضح ہے، یہ جسمانی طور پر ہے، اور اس کو روح میں بپتسمے کی وضاحت کرنے کے لیے دراصل یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اور جو عظیم اور روحانی تناظر رکھتا ہے، اور ہم روحانی کو فطری طور پر ہی سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس تعلق کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ہمیں روح میں بپتسمے کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ سب سے پہلے یوحنا نے لوگوں کو پانی میں ڈبویا تاکہ وہ پانی سے ڈھکیں اور پانی میں ڈوبیں تاکہ پانی ان کے اوپر آئے۔ تو یسوع کے روح القدس کے بپتسمے میں یہ لوگوں کو روح میں ڈھانپنا ہے اور ملبس کرنا ہے، جس سے روح اوپر آتا ہے، اور وہ صرف ہم پر چھڑکتا نہیں، وہ روح میں ہمیں اپنی طاقت سے ملبوس کرتا ہے۔ اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ یہ دونوں پانی میں بپتسمہ اور روح میں بپتسمہ ہماری مرضی کے اظہار اور ایک باطنی حقیقت کے مظہر ہیں، جو کہ مسیح میں ہمارا بپتسمہ ہے جب ہمیں اپنے اندر بسنے والا روح ملتا ہے۔ لہٰذا پانی کے بپتسمے کے معاملے میں یہ ایک عملی اظہار ہے کہ ہمارے اندر کیا ہوا تھا جب ہم نے مسیح میں بپتسمہ لیا۔ روح میں ہمارے بپتسمے میں سکونت پذیر روح ہم پر ٹھہرنے کے لیے ظاہری طور پر آتا ہے، اور اس طرح یہ ہمارے بپتسمے کے دوہرے کام ہیں جو تمام ایمانداروں کے لیے دستیاب ہیں، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کا ایک دوسرے سے قریبی تعلق ہے۔ اور اسی طرح مسیح میں بپتسمے کے معاملے میں جب ہم اعمال کی
کتاب میں لوگوں کے تجربات کو دیکھتے ہیں۔ اعمال کی کتاب میں ان کے بپتسمے کو ہم مسیح میں دیکھتے ہیں نجات۔ یہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے اور پھر جلد ہی جب وہ دوسرے دو بپتسمے لیتے ہیں تو کبھی پہلے پانی کا اور پھر روح کا اور کبھی دوسری طرح سے ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں ابتدا مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ بپتسمے پورے نہ ہوں۔ اگر انہوں نے پانی میں بپتسمہ لے کر خدا کی اطاعت کی تو ان کی حوصلہ افزائی کی گئی اور جلد ہی روح میں بپتسمہ لینے کے لیے دعا کی گئی۔ اگر خدا انہیں پہلے روح میں بپتسمہ دیتا ہے تو ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اطاعت کریں اور پانی میں جلد بپتسمہ لیں۔ اور ہم خاص طور پر روح میں بپتسمے اور یسوع کے اپنے بپتسمے میں یعنی پانی میں بپتسمے کے درمیان تعلق کو دیکھتے ہیں، جہاں اس نے ایک بپتسمہ لیا، دوسرے بپتسمے کے فوراً بعد روح میں بپتسمہ لیا، اور یہ ہمیں کچھ گہرا بتاتا ہے۔ یسوع کا یہ تجربہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، جو مثالی تجربے کا ایک نمونہ ہے، اور ابتدائی کلیسیا نے اس نمونے کی زیادہ سے زیادہ پیروی کرنے کی کوشش کی، اور اسی لیے یہ ہمیشہ ہم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور جلد ہی دوسرے کے بعد یسوع کا تجربہ ان دو بپتسموں کے درمیان روحانی تعلق کو بھی یہاں ظاہر کرتا ہے۔ جسے آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع کا پانی کا بپتسمہ خدا کی فرمانبرداری اور اس کی تابعداری کا ایک عمل تھا، کیونکہ وہ اپنی خدمت میں داخل ہونے والا تھا، اور یہ اس کی موت، تدفین اور جی اٹھنے میں پورا ہوا۔ اور یسوع نے اپنے بپتسمے میں یہ سب کچھ بنیادی طور پر کہا کہ خداوند، میں اس مشن میں اپنے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ پانی کے نیچے جانا اس کی آنے والی موت کی نمائندگی کرتا تھا، اور پھر پانی سے اوپر آنا اس کے جی اٹھنے کی نمائندگی کرتا تھا، اور پھر جب اس نے اپنے اوپر روح حاصل کیا تو یہ نمائندگی کرتا ہے جب اسے باپ کی طرف سے روح القدس ملا تاکہ وہ ہم پر نازل ہو، اور اسی طرح یہ پیشن گوئی اس کے مستقبل سے متعلق تھی۔ موت اور جی اٹھنا وہ اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ مصائب اور موت کا باعث بنے گا، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اس کے جی اٹھنے اور نئے عہد کے اظہار کا باعث ہے، جس کے ذریعے وہ روح انڈیل سکتا ہے۔ اس کا روح اپنے تمام لوگوں پر کثرت سے نازل ہوگا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کے لیے اس کی فرمانبرداری کو اس کے پانی کے بپتسمے میں ظاہر کیا گیا ہے۔ خدا نے اسے پاک روح سے مسح کیا اور اسے اس خدمت کو پورا کرنے کے لیے اختیار عطا کیا، جس کو پورا کرنے کے لیے اس نے خود کو وقف کیا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ تقدیس ہمیشہ سامنے آتی ہے، اور دیکھیں خدا ہمیں اپنا کلام کہنے اور اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے کے لیے آخر کیوں مسح کرتا ہے، جبکہ ہم اس کے تابع نہیں ہوتے اور تیار نہیں ہوتے۔ پھر خدا اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنے روح سے ہمیں طاقت دیتا ہے جب ہم تیار ہوں۔ اس کا روح ہم پر آتا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال لوکا میں موجود ہے، جب فرشتے نے مریم سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا نے کہا وہ یہ مریم کے ذریعے کرے گا، مگر اسے مریم کا تعاون چاہیے تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نے رویا کے جواب میں اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق وقف کر کے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تو جب اس نے خدا کے لیے خود کو وقف کیا تو اس کی لگن کے جواب میں اس پر خدا کی قدرت نازل ہوئی، اور اس سے یسوع مسیح کی ہم دیکھتے ہیں کہ ولادت ہوئی۔ لہٰذا یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کس طرح کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے لگن ہونی چاہیے، پھر طاقت آتی ہے۔ کہ یسوع کے بپتسمے کا خاکہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا بپتسمہ، جس چیز میں اس نے پانی میں بپتسمہ لیا تھا، وہ اس کی ایک لگن تھی، اور تب خدا کا جواب تھا کہ اس پر روح نازل ہوتا ہے۔ اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ پانی میں ہمارا بپتسمہ فرمانبرداری کا ایک عمل ہے، جہاں ہم اصولی طور پر اپنے آپ کو عوامی طور پر خدا کے لیے پیش کرتے ہیں، مسیح کو اپنا خداوند مانتے ہیں،
اس کی مرضی پوری کرنے کے لیے پرعزم ہوتے ہیں۔ ہم متی 28 میں دیکھتے ہیں، یسوع نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ اور اس طرح یہ ثابت کرتا ہے کہ بپتسمہ شاگرد کی زندگی کا ایک حصہ ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں شاگردوں کو بپتسمہ دینے کا پہلا عمل ہے، اور اس طرح ایک شاگرد وہ ہوتا ہے جو مسیح کی پیروی کرنے کا عہد کرتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اور بپتسمہ لیتا ہے، اسے مسیح کو اپنے خداوند کے طور پر قبول کرنا ہوتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ وہ اس کا شاگرد ہے، اور اپنے بپتسمے کے ذریعے وہ عوامی طور پر اظہار کرتا ہے اور مسیح کے لیے اپنی وابستگی کا اعلان کرتا ہے۔ پانی میں بپتسمہ اسی کا اظہار ہے، خدا کے لیے ہماری مخصوصیت جس کی ہم پیروی کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ بغیر مخصوصیت کے کوئی بھی بپتسمہ بے معنی ہوگا۔ جہاں تک یسوع کی بات ہے، ہمیں خود کو مسیح کے لیے وقف کرنا ہے، جو ہمیں روح میں بپتسمہ لینے کے قابل بناتا ہے، جس کے تحت وہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق قوت دیتا ہے۔ لیکن پہلے ہمیں اس کی مرضی پوری کرنی ہے، اور اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے خود کو وقف کرنا ہے۔ پھر ہم اس کے اہل ہوں گے، جیسا کہ یہ ہمیں اہل بناتا ہے کہ وہ ہمیں طاقت دے۔ اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پانی میں بپتسمے اور روح میں بپتسمے کے درمیان ایک قریبی تعلق ہے۔ ایک ہماری فرمانبرداری ہے، ہمارا وقف ہونا ہے، اور اس کا رد عمل وہی ہے جو روح کو ہم میں بااختیار بناتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ روح میں بپتسمہ عام طور پر کسی شخص کے پانی میں بپتسمہ لینے کے فوراً بعد ہوتا ہے، کیونکہ اگر کسی شخص نے واقعی اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیا ہے، جیسا کہ اس نے پانی میں بپتسمہ لینے سے ظاہر کیا، تو پھر اسے روح میں بپتسمہ لینے میں کوئی تاخیر کا سامنا نہ ہوگا۔ خدا ہمیں اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے بااختیار بناتا ہے۔ اعمال کی کتاب میں جب ابھی غلط تعلیمات نہیں آئی تھیں، نجات پانے کے بعد پانی میں بپتسمہ لینے اور روح میں بپتسمہ لینے میں بہت کم تاخیر ہوتی تھی، اور خدا آج بھی نہیں بدلا۔ لہٰذا جو چیزیں آپ آج اس طرح ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی غلط تعلیمات ہیں جو دراصل ہمارے ایمان میں شامل ہو چکی ہیں، اور میں آپ کو 3 کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ نمبر 1، جھوٹی تعلیم جو یسوع کو نجات دہندہ تو پیش کرتی ہے، لیکن اسے خداوند کے طور پر پیش کرنے کے دعوے میں ناکام رہتی ہے، اور اس لیے مذہب تبدیل کرنے والوں میں خدا کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی کمی ہے، جس کا مطلب ہے یا تو لوگ حقیقت میں نجات نہیں پاتے، یا پھر ان کا عہد انتہائی سطحی ہوتا ہے۔ ان میں بطور شاگرد اطاعت کی کمی ہوتی ہے، جو پانی میں بپتسمہ لینے میں خدا کی اطاعت کرنے اور روح میں بپتسمہ لینے کے لیے کوئی ہتھیار نہ ڈالنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری جھوٹی تعلیم یہ تاریخی کلیسیا میں آتی ہے، جس کے تحت اس کا پانی میں بپتسمہ بچوں پر پانی چھڑکنے سے بدل دیا گیا، اور اس وجہ سے مسیح کے لیے بائبل کی وسیع پیمانے پر نافرمانی ہوئی، واضح طور پر کہ ہمیں مسیح زندگی کے آغاز میں پانی میں بپتسمہ لینا چاہیے، اور اس نے لوگوں کے شاگردوں کو مسیح کے لیے بھیجنے کے کام کو نقصان پہنچایا، اور وہ لوگوں کی رہنمائی معمول کے راستے پر کمزوری سے کرتے رہے۔ روح کا بپتسمہ جس کے ذریعے یہ ہوتا ہے پانی کا بپتسمہ، اور تیسری جھوٹی تعلیم اس میں آتی ہے بائبل کی تعلیم سے انکار کرنا ہے کہ روح میں ایک الگ بپتسمہ ہے جو نجات کے بعد آتا ہے، تمام ایمانداروں کے لیے دستیاب ہے۔ اس کی وضاحت ایک خاص کیس کے طور پر کی جاتی ہے جو کلیسیا کے زمانے کے آغاز میں ہوا تھا، جس کا اطلاق اب نہیں ہوتا، اور اس لیے اس تعلیم کے تحت کسی کو بھی بتایا جاتا ہے کہ کوئی بپتسمہ نہیں ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے روح کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی اسے پا چکے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سچ ہے کہ نئی پیدائش کے وقت انہوں نے اپنے اندر سکونت پذیر روح پایا، لیکن اس سے غلط نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ روح کی مزید کوئی خدمت نہیں۔ اس لیے جو بھی اس تعلیم کے تحت آتا ہے وہ ان کی تعلیمات پر یقین رکھتا ہے، اور وہ روح میں بپتسمہ پانے کے بارے میں متزلزل ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ یسوع کا روح میں بپتسمہ ہمارے روح میں بپتسمے کا ایک خاکہ ہے کہ اس کے اندر پیدائش سے ہی خدا کا روح تھا، لیکن اب خدا کا روح اس پر آتا ہے،
اور اس کو اپنی خدمت کے لیے طاقت کا لباس پہناتا ہے، اور اسی طرح ہمارے اندر خدا کا روح موجود ہے جب سے ہم نے نئی پیدائش پائی۔ لیکن پھر بھی ہمیں روح کو پانے کی ضرورت ہے جو ہمیں طاقت دیتا ہے، مافوق الفطرت طور پر با اختیار بنانے کے لیے ہم پر آتا ہے اور ہمیں اپنی خدمت کے لیے مسیح کے گواہ بننے کے لیے قوت عطا کرتا ہے۔ اور اس کی تصدیق اس طرح ہوتی ہے کہ روح جب یسوع پر آیا تو اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ ہم اس تجربے کو یوں بیان کرتے ہیں، اس نے کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ ہمارے لیے روح کا بپتسمہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ طاقت سے مسا کیے جائیں، کہ ہم لوگوں کو شفا دینے کے لیے، خوشخبری کی شراکت کے لیے اور گواہی دینے کے لیے قابلیت پائیں، کہ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے انہیں نجات کی طرف لائیں تاکہ وہ یسوع کے بارے میں سچائی کو دیکھیں۔ ہمیں مافوق الفطرت طاقت چاہیے۔ یہ مافوق الفطرت کام کرنے کے لیے خدا چاہتا ہے کہ وہ یہ سب ہمارے وسیلے کرے، اور یہ روح کا بپتسمہ ہے جسے ہم اعمال کی کتاب میں دیکھیں گے کہ روح القدس کے تجربے کے 2 مراحل ہوتے ہیں۔ تو پہلے وہ روح حاصل کرتے ہیں، پھر انہوں نے خدمت کے لیے اپنے اوپر روح القدس پایا، اور ہمیں ضرورت ہے جب ہم نے نجات پائی ہے تو ہمیں بھی اس روح کو اپنے اوپر پانے کی ضرورت ہے جو کہ روح میں بپتسمہ ہے۔ یہاں ایک کتاب ہے جو مسیحی بنیادیں کی اس سیریز سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ عنوان ہے گروئنگ اپ اسپرچولی، اور یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم بنیادی تعلیم کو جانیں جہاں ہم روحانی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو خریدیں، اور یہ زیادہ مہنگی نہیں۔ یہ کتاب آپ کو بہت سی بنیادی تعلیمات دے گی۔ اس سیریز کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.